अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज एक तो बहुत अहम वाक़या जो पेश आया अडयाला के बाहर, और उसके बाद फिर जो उसके ऊपर रिएक्शंस आए और जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ट्वीट, एक और ज़ोरदार और जानदार ट्वीट, कुछ हिदायत भी उसमें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत ही अहम मुआहिदा तय पा गया है अमरीकी कंपनियों और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान में जो मादनी ज़खायर हैं उनके अंदर सरमायाकारी करने और उनके हवाले से जो माइनिंग और बाकी चीज़ों के हवाले से जो उनकी तमाम चीज़ें हैं, मामलात हैं, उसको तय किया गया है। इस मुआहदे के हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आज फिर अडयाला में अहम मुलाकात का दिन है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि पीर वाले दिन तोशाखाना 2 की समात, और उसमें अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा के साथ जो बदतमीज़ी और फिर उसके बाद कारकुनान का जज्बाती रद्द अमल, इस सब ने वो एक तमाशा क्रिएट कर दिया जो कि तमाशा लगाने वाले चाहते थे और जिस मकसद के लिए एक मदारी को वहाँ भेजा गया था। तो ये सब कुछ हुआ और इसके मतलूबा नताइज भी हासिल हो गए, क्योंकि जो ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद फ़ौरन से तमाम जो आपको इनकलाबी सहाफ़ी, जो पहले बड़े इनकलाबी हुआ करते थे जब इमरान खान साहब का दौर था, फिर जब से अब पीडीएम की हुकूमत आ गई उसके बाद से उनका इनकलाब कहीं सो गया है, और अब उनका इनकलाब कभी कभी जागता है बीच में, जब उनको लगता है कि ओहो नून लीग पे कुछ दोबारा मुश्किल वक्त ना आ जाए। तो बहरहाल सूरत हाल ये हुई कि जनाब एकदम से इधर उधर से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उठ के फ़ौरी तौर पर मज़म्मतें शुरू कर दी कि जी ये बड़ा नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, मज़म्मत तो हमने भी की, हमने भी कहा कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमें ये मालूम था कि ये सारा एक प्लांटेड मंसूबा था, एक सोची समझी कार्रवाई थी। लेकिन इसमें एक ट्रैप था जिसमें पीटीआई कारकुनों को फंसना नहीं चाहिए था। आप उसको यानी इग्नोर कर देते या उसको वैसे ही आराम से मुंह से कह के साइड पे करवा देते, लेकिन वो आया ही इस मकसद के लिए था कि उसने कोई वहाँ पे तमाशा क्रिएट करना है। तो आप उसके लिए एक तरह से ट्रैप में आ गए, दाना आपने चुग लिया जो उसने डाला, और फिर उसके बाद आपके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई। और मुहिम यही शुरू हुई जो कि एक्सपेक्टेड थी। फ़ौरन से बयानिया बनाने के लिए पहले से तैयार, ऐसे जैसे कि सब ने मोबाइल हाथ में पकड़े हुए थे कि इधर वाक़या हो और इधर हम फटाफट टक 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 ट्वीट शुरू कर दें। जी पीटीआई तो पुरतशद्दुद जमात, पीटीआई तो कल्ट है, पीटीआई तो गुंडा कल्चर वाली जमात है, ये बदतमीज़ जमात है, ये दहशतगर्द जमात है, ये मुतशद्दिद जमात है। तो वो सारे इस तरह के वर्ड्स लेके आ गए और सारे उसके ऊपर जनाब खूब उन्होंने फतवे झाड़े। उनको मौका मिल गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो विजुअल्स दे दिए गए उस विजुअल को बाकायदा इस्तेमाल किया जाना था और किया गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इस सारे वाक़े के ऊपर फ़ौरी तौर पर शाम ही को एक मुकदमा भी दर्ज हो गया और उसमें अलीमा खान साहिबा, नईम हैदर पंजोता साहब और कुछ दीगर लोगों को नामज़द भी कर दिया गया। तो चंद दिन पहले से जो एक मुसलसल हम देख रहे हैं कि वाक़यात जो पीटीआई के साथ पेश आते हैं, जहाँ पे उनके साथ ज़्यादती होती है। अभी अलीमा खान साहिबा पे अंडे फेंके जाने का वाक़या था, इससे पहले कई वाक़यात हैं, ना उनके कभी मुलजिम पकड़े जाते हैं, ना उनके मुकदमात दर्ज होते हैं। और सहाफ़ी भी, बहुत से सहाफ़ियों के ऐसे आपको लातादाद नाम मैं गिनवा सकती हूँ कि जिनके साथ कत्ल की वारदातें हो गई हैं, जिनको मार कुटाई हुई है, जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कभी उनके मुकदमात दर्ज नहीं होते। लेकिन तैयब बलोच साहब को इतने के चहीते सहाफ़ी थे कि इधर जनाब दोपहर में उनके साथ वाक़या पेश आया और चंद ही घंटों के अंदर अंदर अलीमा खान साहिबा और नईम हैदर पंजोता साहब के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। वैसे ये भी बड़ी रियायत की है कि उन्होंने इमरान खान को नामज़द नहीं किया। मैं तो सोच रही थी ये वाला भी जो मुकदमा है वो शायद इमरान खान के ऊपर ही जो है वो दर्ज हो जाएगा। तो बहरहाल फ़ौरन दर्ज हुआ। इसके ऊपर मैं देख रही थी मुख्तलिफ सहाफ़ी बल्कि ये बात कर रहे थे कि अरशद शरीफ का तो मुकदमा आज तक उनकी वालदा की मुद्दत में उस तरह से दर्ज नहीं हो सका जिन नामज़द मुलज़मान को वो नामज़द करना चाहते हैं। इसी तरह कई ऐसे वाक़यात हुए। इमरान रियाज़ ख़ान रूपोश, बेचारे रूपोश तो नहीं, अगवा रहे, और जो उनके साथ सलूक हुआ उनका मुकदमा किसने दर्ज किया, वो कहाँ थे, क्यों थे, किसने उन्हें रखा, किसने उनके ऊपर तशद्दुद किया, क्या किसी ने उनका मुकदमा दर्ज किया?
اسی طرح سے دیگر کئی صحافی ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، مقدمات ہوئے ہیں، کٹائیاں لگی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے مقدمات کبھی درج ہوئے. لیکن یہ مقدمہ چونکہ انہیں موقع ملنا چاہیے تھا کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ہے، جو کہ میں کئی دفعہ اب آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ کس طرح نظام کو کھٹک رہی ہیں، تو فوری طور پر یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا. اور ساتھ ہی سب صحافیوں کو بہت تکلیف بھی ہوئی کہ جناب یہ کیسے ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ملک جو ہے آپ کا آدھا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کے اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہیں. آپ کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، آپ کی جو آگے پوری فوڈ باسکٹ ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے، جس کے اندر آپ کو بہت کرائسس نظر آئے گا فوڈ کا، اور ان لوگوں کی بحالی کے لیے کتنا پیسہ درکار ہوگا، کیا کچھ چاہیے ہوگا، یہ سب ہو رہا ہے. اور ایسے میں آپ کے پرائم ٹائم شوز میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ جی طیب بلوچ کو کیوں دھکے لگ گئے، اس کو کیوں مکے دو پڑ گئے. یہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اس نے کیا کیا، اور وہ گیا ہی اس کام کے لیے تھا، اور اس نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا پچھلے 3-4 دنوں سے، وہ کیوں کر ایسا رویہ تھا، اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. اور اس کے اوپر سارا ٹاک شو کر دیا کہ جناب اس کو کیوں مار پڑی، اور کس طرح سے جو صحافی ہیں انہوں نے جی بائیکاٹ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سب ہوتا رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں صحافی طیب بلوچ کی جو کٹ لگی ہے اس کے اوپر، اور پھر صحافتی تنظیموں کی بھی آ گئی. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا بھائی ادھر اتنے صحافی جو ہیں وہ آپ کے بے روزگار ہوئے پڑے ہیں، کبھی کسی نے مذمت نہیں کی، کبھی کوئی ان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کبھی کسی صحافتی تنظیم نے چوں تک نہیں کی کہ جی کیوں کسی صحافی کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. اور ادھر جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ دیگر حکومتی جماعتوں کے چہیتے صحافی ہیں، ان کو کوئی آ کے ایک بال بھی ان کا کاٹ جائے تو آپ جو ہے وہ مذمتیں جاری کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب یہ مذمت ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ ان کی منافقت صرف دیکھیں اور انجوائے کریں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی طیب بلوچ کے خلاف یہ مذمتی کیا تشدد والا رویہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں نے تو پھر پوچھا ہے کہ بھائی عطا تارڑ صاحب آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ نے تو ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کون سا کوئی ایٹم بم چلا دیا تھا، کوئی راز افشاں کر دیے، یا کوئی کسی کے اوپر حملہ کر دیا؟ میں نے تو کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی، کسی کو تم کر کے کبھی بات نہیں کی. تو آپ اتنے، میں تو مطلب جو میں شو کرتی تھی اس میں تو میں ایون اپنی اوپینین تک بھی نہیں کبھی دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، میرا روزگار چھینا گیا. آپ تو میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ صحافی کو کیوں نکالا جا رہا ہے. اور میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک لاتعداد صحافیوں کی لسٹ ہے کہ جن کو روزگار جن سے چھینا گیا ہے، ان کے ساتھ تو آپ نہیں کھڑے ہوئے. ہمارا قصور بھی تو اختلاف رائے ہی تھا نا، ہماری رائے آپ کو پسند نہیں، آپ نے اٹھا کے ہمیں اسکرینوں سے آف کر دیا، ہمیں دفتروں سے باہر نکلوا دیا. تو ہمارا اختلاف رائے تو آپ کو بالکل پسند نہیں تھا، آپ نے ہمارے روزگار چھین لیے. لیکن دوسری طرف آپ اختلاف رائے کے بڑے حامی بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر کسی کو تشدد نہیں کرنا چاہیے. میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تشدد کرنا چاہیے، لیکن میں صرف منافقت بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کھڑے بھی ہوا کریں. پھر پتہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی جن لوگوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اس تشدد کی مذمت کی ہے، جو دونوں طرف کی مذمت کرتے ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے. مطیع اللہ جان صاحب نے تشدد کی بات کی ہے، مذمت کی ہے، ٹھیک بات ہے. ستور کریں، ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی ہر بات کو صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے، اور ادھر والی کسی ایک بات کو صحیح غلط کہیں گے. ان کے دور میں بھی جب ان کو بھی پھینٹی لگ رہی تھی، ان کے ساتھ بھی جو ہو رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کو برا کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے. آج اگر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ ان کرنے والوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں. تو جو ایک اصول کے اوپر مذمت کر رہے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو میں بالکل اس کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن جو یہ سلیکٹیو مذمت کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ صرف منافقت کر رہے ہیں. سلیکٹیو مذمت جو ہوتی ہے وہ صرف منافقت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کا مقدمہ تو درج ہو گیا، لیٹس سی کہ اس کے اوپر فردر کیا ہوتا ہے، لیکن شور کافی مچ گیا ہے. اور اڈیالہ میں آج بھی امکان ہے کہ یہ مزید کوئی تماشا لگائیں. طیب بلوچ صاحب بعد میں فوراً اپنے جو مالکوں کے چینل آزاد ڈیجیٹل پہ پہنچ گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو بھی دیا اور بتایا کہ جی مجھے تو بڑی دھمکیاں مل رہی تھیں اور مجھے تو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے اور میں تو کل بھی جاؤں گا، اور یہ وہ پہ ظاہر ہے آپ کو اسائنمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی، کہا ہوگا کہ بھائی دوبارہ بھی جانا ہے تو آپ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ملاقات کا دن ہے، مختلف وکلا رہنما جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے، ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ منگل والی جو
ملاقات ہے اس کو روکا جاتا ہے یا پھر وہ ملاقات بھی کروا دی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اب سماعتوں کی وجہ سے ملاقات تو منڈے کی بھی ہو ہی گئی ہے. تو لیٹس سی آج کے دن کیا ہنگامہ مچتا ہے. لیکن یہ تو اب ایک سوچی سمجھی سازش لگتی ہے کہ عمران خان کی گفتگو جب حلیمہ خان صاحبہ آ کے بیان کرنے لگیں تو ان کو ڈسٹرب کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش آیا جائے کہ جہاں پہ وہ عمران خان کی جو میسج ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے اور سارے ایک بے موقع سی ایک واردات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بالکل میرا خیال ہے کہ ایک سامنے کی اب چیز ہے جو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال آج جو عمران خان صاحب کا میسج تھا وہ ان کی ٹویٹ کی صورت میں آ چکا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کیونکہ یہ سننے والا ہے اس کا کچھ حصہ. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی دیتا ہے. میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں. ہمارا ایمان ہی ہماری حقیقی آزادی کا ضامن ہے، کیونکہ یہ کلمہ انسان کو خوف کی زنجیریں توڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے. مجھے توڑنے کی کوشش میں مجھے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. 1 سال سے میرے ذاتی ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی گئی. کئی ہفتے اخبارات ٹی وی بند کر دیے جاتے ہیں. فیملی ممبران اور وکلا تک کو ملنے سے روکا جاتا ہے. 1.5 سال سے سیاسی رفقا سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس کو مرضی قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا، نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں ہونے والے امن کو تباہ کر رہا ہے. جہاں ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے وہاں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں. میرا دل اس پر بھی بہت رنجیدہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا ہے، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل اور امن و امان کے حوالے سے بات کریں تاکہ حالات کو مزید بگاڑ سے بچایا جا سکے. جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کیوں نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد آگے عمران خان صاحب پھر جو ڈرون حملے ہیں اور جو کے پی آپریشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر سیلاب میں سب کو مدد کے لیے کہا. تو یہ ساری جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کی یہ آج ٹویٹ میں آ چکی ہے. اس میں جو یہ والا پارٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ علی امین کو انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ خود جا کے افغانستان میں معاملات طے کریں. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں اس طرح سے ایک سرد مہری دکھائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ افغان مخالف لابی کو خوش کرنا. تو یہ عمران صاحب نے 2 جو پوائنٹ ہیں بڑے جو ہیں کریٹیکل اٹھائے ہیں. لیکن جب بھی حلیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ پیغام بھی پہنچاتی ہیں، وہ بھی نام لیتی ہیں اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں بھی وہ نام آپ کو بارہا نظر آتا ہے. آج بھی 3-4 مرتبہ عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے. تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی حلیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر آ کر اس طرح نام لے کر پیغام جو ہے وہ پہنچاتی ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے اس کو شاید پسند نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے بار بار ایسا لگتا ہے کہ تعطل ڈالا جاتا ہے ان کی ملاقاتوں میں بھی اور ان کے پیغام میں بھی. تو یہ جی عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے. عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ اندر بھی ہیں تو کم از کم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اندر رہ کے بھی قوم کے درد کا احساس ہے اور وہ جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کے لیے بار بار ذکر کرتے ہیں. ٹیلی تھون بھی انہوں نے کہا اگر میں باہر ہوتا تو کرتا. آج ویسے عمران ریاض بھائی نے بھی ایک اچھی کاوش کی، ٹیلی تھون منعقد کی گئی اور لائیو ٹرانسمیشن میں کچھ دیر بلکہ میں بھی اس میں پارٹ بنی اور باقی بھی بہت سے سینئر صحافی تھے، صابر شاکر صاحب بھی تھے، سمیع ابراہیم صاحب بھی، باقی بھی کافی لوگ تھے اور وقتاً فوقتاً وہ جوائن کرتے رہے. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی یہ ایفرٹ تھی، کافی اچھی انہوں نے ڈونیشنز اکٹھی کر لی ہیں ابھی تک. آپ بھی اس میں جا کے حصہ ڈالیے. گو فنڈ می اس ویب سائٹ کو اگر آپ جا کے ایکسیس کرتے ہیں تو اس کے تھرو بھی آپ اپنی جو ڈونیشنز ہیں وہ دے سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو آج کی ایک بڑی اہم خبر ہے جو بہت سی دیگر خبروں میں کہیں اوجھل سی ہو گئی، وہ خبر یہ تھی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی
اگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گئی ہے معدنی ذخائر سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے درمیان. یہ وہی بات ہے جس کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی تھی. اور فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب جب گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے، تو اس ملاقات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں معدنی وسائل جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے. اور عاصم منیر صاحب نے بھی انہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اس حوالے سے. اور سہیل بڑائی صاحب نے بھی اپنے کالم میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ عاصم منیر صاحب کا جو پلان ہے لانگ ٹرم معاشی پلان، اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معدنی ذخائر ہیں ان سے اتنی انکم ہوگی کہ ہم اپنے قرض بھی اتار لیں گے اور بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے. تو اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ جناب کل ایک اعلیٰ سطح وفد امریکی جو ہے وہ ملا ہے پرائم منسٹر سے اور مختلف منصوبوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور پھر مفاہمت کی مختلف یادداشتوں کو دستخط بھی کیے گئے ہیں. اور اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے اور ایک تصویر بھی اس میں جاری کی گئی ہے. اس کی جو ڈیٹیلز اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پتہ یہ چلا ہے کہ موٹا اینجل کمپنی ہے جی امریکہ کی، جو کہ پاکستان میں اس حوالے سے انویسٹمنٹ بھی کرے گی اور کچھ ظاہر اپنی ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کرے گی. اور خاص طور پر ان کی جو دلچسپی ہے وہ تانبے، گولڈ اور ریئر جو ارتھ منرلز ہیں ان کی تلاش کے لیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ $500 ملین کی سرمایہ کاری کا انہوں نے عندیہ دیا ہے. FWO اور USSM یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی پاکستان میں جو لاجسٹک اور انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے موٹا اینجل کے ساتھ کام کریں گی مل کے. اور اس میں معدنیات کی تلاش سے لے کر ان کو مختلف چیزوں کے استعمال میں لانے کے لیے جو مختلف اس کے آپ کہہ لیں کہ پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ کمپنیز جو ہیں وہ کام کریں گی. تو یہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. ابھی مزید تفصیلات کا انتظار ہے. پتہ چلنا چاہیے کہ آخر پاکستان کو اس میں کیا مل رہا ہے. $500 ملین کی یہ سرمایہ کاری کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کب کیسے آئے گی اور اس سے پاکستان کس طرح مستفید ہوگا، اس تمام تر کی جو تفصیلات ہیں وہ میرے خیال ہے سامنے آنی چاہیے. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی باہر کی کمپنی آ کے پاکستان کے معدنی ذخائر پر کام شروع کرتی ہے تو پاکستان کو تو اس کا کم ہی فائدہ ہوتا ہے، زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ کمپنیز اٹھاتی ہیں. اور اگر ایسی کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان کوئی ریزرویشن کا اظہار کرے جیسے کہ ریکوڈک کے معاملے میں ہوا تھا، تو پھر بھاری جرمانے بھی پاکستان کو بھرنے پڑے تھے اور یہ بڑی تلخ سی سچویشن بن گئی تھی پاکستان کے لیے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو معدنی وسائل ہیں اس کا فائدہ اگر دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان بھی اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں. امریکہ کی نظر تو ہے معدنی وسائل پر اور وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو معدنی وسائل چاہیے. وہ صرف پاکستان ہی نہیں دوسرے ممالک کے معدنی وسائل پہ بھی نظر رکھے ہوئے. لیکن دیکھنا یہ ہوا کہ امریکہ کی محبت میں کہیں ہم کوئی نقصان تو نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں معاہدوں کی وہی تمام خدشات کو دور کر سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اس لحاظ سے بھی غور کرنا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک طرف جو پاکستان میں خیبر پختونخوا جہاں پہ بہت ساری یہ معدنیات موجود ہیں اس میں جو یہ منرلز ایکٹ تھا اس کو منظور نہیں کیا گیا تھا. اس کا ایک ڈرافٹ تیار ہوا تھا لیکن پھر عمران خان صاحب اور باقی جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے جو اسمبلی ہے کے پی اسمبلی وہ اس کو پاس نہیں کر سکی تھی. اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ تھا تھوڑا کھٹائی میں بھی پڑا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کے پی اسمبلی اگر اس کو مزید نہیں پاس کرتی تو اس کے بعد اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا قانونی راستہ اپنایا جاتا ہے. کیونکہ یہ تو ضروری ہے کہ اگر کسی صوبے کے وسائل کے حوالے سے آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کی جو وہاں کی نمائندہ حکومت ہے وہ اس کے ساتھ آن بورڈ ہو. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کا قانونی حل کیا تلاش کیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کی اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہوتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.